बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम डायलॉग में, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। और मुझे कहते हैं आपकी मेज़बान राबिया तबस्सुम आप लोगों के साथ, और साथ रहता है अब से लेकर तकरीबन 8 बजे तक। और सुन एफ एम 89.4 से लाइव ट्रांसमिशन आपके लिए फ़ेसबुक लाइव आप लोगों के साथ मैं मौजूद होती हूँ। इसके साथ साथ यही प्रोग्राम लिंक्ड अप होता है रेडियो पाकिस्तान से। सो इट्स अ नेटवर्क प्रोग्राम। सो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो आप इसको जो है वो सुन भी सकते हैं, फेसबुक लाइव आप इसको देख भी सकते हैं। सो बहरहाल जनाब, थैंक यू वेरी मच अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। आज चूँकि हमारे 3 मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। सब में कोई ना कोई एक ख़ासियत छुपी है, और उस डिटेल की वजह से जो एक एशियाई चेंज आया है, जो एक कहना चाहिए जो एक पूरी गेम चेंज हो गई है, उस हिसाब से पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो हैं वो अब सामने देखने में आ रहे हैं। और उस वजह से हम इस्तेहकाम की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, अमन की बात करें, कहीं पर तिजारत की बात करें, या कहीं पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मामलात के जिनके बारे में पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल थीं और अनएक्सेप्टेबल थी, बट नाउ वी कैन एक्सेप्ट। अभी सब कुछ हम चीज़ें जो है हमारे सामने हैं, और हम उसको एक्सेप्ट करते हुए जो है वो आगे चल रहे हैं। खैर, पाकिस्तान के अलावा भी कुछ ऐसे अब कंट्रीज़ के जिनकी आपस में जो मुशावरत हो रही है, जिनकी आपस में एक कमिटमेंट जो है वो बनती चली जा रही है, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। रूस का अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करना और ख़ित्ते पे असरात, डेफ़िनेटली एक ऐसा टॉपिक कि जो कि बिल्कुल ही अपने एक आम रूटीन से हट के है, लेकिन अब इस पर जब बात होगी तो इसके ऊपर जब तफसील आप जानेंगे तो डेफ़िनेटली इट्स अ न्यू चेंज, बट होपफुली कि ये एक अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो सामने आएगा। इसके साथ साथ भारत हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ घेरा तंग, ऑब्वियसली ये तो होना ही था और होना भी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल। तो ये 3 मौज़ूआत हैं। तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा-सा ईज़ी करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ मेरी तरफ से और कुछ हमारे गेस्ट जो हैं उनकी तरफ से चीज़ें आसानी से डिलीवर हों, और हम इस तज्ज़िये पर पहुँचें कि तमाम चीज़ों पर जितना एनालिसिस किया जाए, बातचीत की जाए, जितनी डिस्कशन होगी वो तमाम हमारी समझ में आ जाए और ईज़िली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो डायलॉग में शुरुआत करते हैं इस बात से कि जहाँ तक मैंने अभी आपसे रूस की बात की है कि रूस का अब जो अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करना, और फिर इसके हिसाब से जो ख़ित्ते पर असरात हैं, थोड़ी सी मैं माजी की झलकियाँ जो है वो आपको दे दूँ, और फिर उसके बाद जब हम आगे चलेंगे, अगर हम इससे रूस की बात करते हैं, ठीक है, तो 1970 और 80 की दिहाई में अफ़गानिस्तान से इनकी लड़ाई जो है वो काफ़ी चली थी। इसके साथ साथ जो है इन रशियंस का स्पेशली यही प्लान था कि हम जो है पहले रूस को फ़तह करें, फिर अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान फ़तह करते हुए हम गवादर पहुँचे। और उनका जैसे एक कमिटमेंट हुआ करता था कि जी हमें गर्म पानी तक पहुँचना है, यानी कि ये एक सिस्टम जो है वो उनका होता था। लेकिन उसके साथ फिर जब हम माजी की कुछ झलकियाँ देखते हैं, तो वहाँ पर अमेरिका, यूरोप जो है वो इकट्ठे हो गए थे, और उसके साथ साथ रूस के ख़िलाफ़ फिर एक अफ़गान वॉर भी हुई थी। अफ़गानिस्तान की फिर सारी जितनी समझ लें कि थोड़ी बहुत जो बैकअप सपोर्ट थी वो अमेरिका, यूरोप की तरफ से आई थी। लेकिन अब रशिया, चाइना के लिए एक मेन जो उनके अपने कुछ मल्टीपल प्लान्स बने हैं, कि जहाँ पर रशिया और पाकिस्तान के मामलात भी आपको पता है कि वो अच्छे हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मिल्स को बेहतर करना चाहते हैं, रिनोवेट जो है वो करना चाहते हैं। एक नया गेटवे जो है वो खुल गया है, और एक नए चेंज के साथ जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। रशिया अफ़गानिस्तान के मिनरल्स को डेफिनेटली यूटिलाइज़ कर सकता है। इसके साथ साथ अगर हम उज़्बेकिस्तान की बात करें, अज़रबैजान की बात करें, अगर हम तुर्कमेनिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते अभी रशिया और जो चाइना की तिजारत है वो मुस्तहकम हो सकती है। अभी थोड़ा ये गेटवे जो मैं आपको बार-बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसका मेरा यही मकसद है आपको बताने का कि यहाँ पर ये मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अभी ईज़ी हो गई हैं। अब मौज़ू की तरफ मज़ीद आगे जाऊँगी, तो हालिया दिनों में रूस ने तालिबान की क़यादत में काम करने वाली अफ़गान हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है। ये फ़ैसला ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की अक्सरती ताकतें अब भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहीं। रूस का ये कदम न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात बल्कि पूरे खत्ते की सियासत, सलामती, इक़्तिसादी तवाज़ुन पर असरअंदाज हो सकता है। अब इसमें एक सिचुएशन मुझे जो नज़र आती है वो ये भी है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि अफ़गानिस्तान में जो रेलवे ट्रैक्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास डेफिनेटली है, एक बहुत बड़ा एसेट उनके पास मौजूद है, मिनरल्स हैं वहाँ पर, सबसे बड़ा अफ़गानिस्तान में कोयला मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें कि जहाँ पर सिफारती मामलात पर नज़र आ रही हैं, तो इन चीज़ों को कुछ कहीं पर जो है वो कंपेयर करने के साथ साथ इनको यूटिलाइज़ भी किया जाए। अब जो मेरे ज़हन में कुछ चीज़ें
چل رہی ہیں، میں سوال پوچھوں گی جب ہمارے مہمان کال پہ موجود ہوں گے کہ کیا روس یہ قدم محض سفارتی مفاد میں اٹھا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی اسٹریٹجک پلاننگ ہے؟ روس کوئی کسی پلاننگ کے تحت اس چیز کو آگے دیکھ رہا ہے یا وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ فیصلہ افغانستان میں استحکام لا سکتا ہے یا مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے؟ اور پاکستان کے لیے جو ممکنہ فوائد یا خدا نخواستہ وہ تو اب ہوگا نہیں لیکن خطرات کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن سیفٹی پریکاشنز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر جگہ کا ایک سسٹم جو ہے نا وہ ہوتا ہی ہے، ہر کنٹری کا، ہر نیشن کا. تو ڈیفینیٹلی ہمارا پاکستان جو ہے وہ بھی اس حساب سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اب ہم سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ ہی اپنی چیزوں کو لے کر اور پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم چلتے ہیں. تو اس حساب سے کچھ اب بات ہم کریں گے کہ جو یہ والا معاملہ ہوا ہے کہ روس اور اسپیشلی جو افغانستان حکومت کا سسٹم ہوا ہے، تو اس حساب سے اب دیکھتے ہیں کہ مزید جو چینجنگز ہیں وہ کیا سامنے آتی ہیں اور کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور جناب اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر عامر رضا ماہر عالمی امور جامعہ پشاور سے اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم عامر صاحب. بہت شکریہ جناب مجھے لینے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. عامر صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے پلیز آپ سے کچھ آپ کا ہی ہم تجزیہ جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی روس اور افغانستان کی جو ایک ایکسیپٹنس ہوئی ہے اور جو ان کا پورا یعنی کہ ایک سسٹم سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب کیا اس کے آگے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب. ایک تو افغانستان کو یا مطلب بنیادی طور پہ طالبان کی حکومت کو، ان کو یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیفیکٹو انداز میں تو تقریباً بہت سارے ممالک نے پہلے ہی ریکگنائز کیا ہوا ہے. بہت جی سارے ممالک نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سفراء کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے، ان کے امبیسڈرز کو ریسیو کیا ہوا ہے، ڈپلومیٹس کو ریسیو کیا ہوا ہے. جی افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے امیر متقی ہوں، چاہے سراج الدین حقانی صاحب ہوں، چاہے دوسرے افراد ہوں، وہ اکثر بیرونی دوروں پر بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، ان کو خصوصاً گلف میں ان کو ریسیو بھی کیا جاتا ہے. جو ایک ریزسٹنس ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے بنیادی طور پہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے. تو میں اس کو یعنی سمبولکلی علامتی طور پہ تو میں اس کو ایک بڑا ایکٹ دیکھتا ہوں کہ یعنی روس نے باقاعدہ طور پہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دے دی ہے. جی لیکن عملی طور پہ اتنا کوئی بڑا فرق نہیں ہے کیونکہ روس میں تو طالبان کا سفیر جو ہے یا ایلچی جو ہے وہ پہلے سے انہوں نے ریسیو کیا ہوا تھا. سملرلی پاکستان میں جو اس وقت سفیر ہیں وہ بھی طالبان کے مقرر کردہ ہیں. جتنے کونسل جنرلز ہیں جی چاہے پشاور میں ہوں چاہے کراچی میں ہوں وہ بھی طالبان حکومت کے مقرر کردہ ہیں. تو اس حوالے سے تو خیر ایک تو یہ والا اینگل ہے اور اس کی یہی امپلیکیشن ہے ظاہر ہے. جیسے میں نے کہا ایک علامتی طور پہ روس اپنی گڈ ول دکھا رہا ہے طالبان کی طرف. اس کو میں تھوڑا سا جوڑتا ہوں اسی معاملے سے جو پچھلے دنوں چلا شام میں یعنی سیریا میں. جی جی سیریا میں جو بشار الاسد کی حکومت تھی وہ خاصی روس کے قریب تھی، ایران کے قریب تھی. جب ان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ ابھی جو احمد الشارع جن کی حکومت بنی ہے تو وہ ان کو امریکہ نے ریکگنائز کیا. انہوں نے ان ممالک کے دورے کیے جو کہ روس اور ایران کے مقابلے میں امریکہ کے کلوز سمجھے جاتے ہیں. تو میں اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ چونکہ امریکہ پہلے ان کو دہشت گرد سمجھتا تھا، وہ احمد الشارع اور وہ اس زمانے میں جن کو ابو محمد الجولانی جس زمانے میں ان کو کہتے تھے. جی جی تو ابھی اسی طرح سے یہاں پہ روس نے اپنا ایک وہ کھیلا ہے کہ جی اس طرح کی تنظیم کو جن کو وہ پہلے خود یہ دہشت گرد سمجھتے تھے انہوں نے ان کو گلے لگایا ہے، وہاں پہ ان کو گلے لگایا ہے. تو یہ ایک اپنے لیے الائنس بلڈنگ کا میرے خیال میں ایک طریقہ کار ہے، اپنے لیے کچھ ممالک کو اپنے ساتھ کلوز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اچھا، اس میں جیسے بھی آپ نے یہی بات کی کہ جیسے ہم چین، ایران، پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ قدم محض سفارتی مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک پلاننگ ہو سکتی ہے؟ جی اسٹریٹجک پلاننگ تو دیکھیں میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ جب جی بھی افغانستان کے حوالے سے کوئی بھی سفارتی قدم اٹھایا جائے جی تو بہتر یہ ہوتا کہ روس بجائے اس کے کہ وہ خود اکیلا جاتا، وہ اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، یا اگر وہ وہاں پہ دوسرے ممبرز کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. اب یہ ہے کہ ہاں روس نے اپنی حد تک تو یہ فیصلہ کیا ہے اور میرے خیال میں جلد یا دیر سے آپ دیکھیں گے کہ چونکہ طالبان کو انٹرنلی تو کوئی ریزسٹنس اس وقت کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہے افغانستان میں. جی جو این آر ایف ہے جو سو کالڈ ان کا ایک نیشنل فرنٹ ہے اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اتنی کوئی بڑی پاپولیرٹی بھی نہیں ہے اور ان کے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی نہیں ہے افغانستان میں. تو جلد یا دیر سے تقریباً تمام لوگ اس کو باقاعدہ ریکگنائز کر لیں گے. پاکستان اور چین نے جب بھی اپروچ کیا ہے تو مل کر اپروچ کیا ہے طالبان کو، اور میرے خیال میں یہی طریقہ کار روس کو بھی کرنا چاہیے تھا. اگر روس کے ذہن میں یہ ہے
کہ کل کو ایران کے ساتھ مل کے، چین کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی ایک بلاک بنائیں، تو وہ میرے خیال میں ان کو یہ قدم لینے سے پہلے ہی ان ممالک کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا، رادر دین یہ کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا ہے اور اب آپ بعد میں دوسرے ممالک کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ عامر صاحب، روس کے اس فیصلے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا کے جو سیکیورٹی منظرنامہ ہے اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بہتر دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں بنیادی مسئلہ نظر آ رہا ہے اس علاقے میں، خصوصاً اگر ہم ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ممالک جو ہیں ان کا خدشہ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف سے، جس کو داعش کہتے ہیں، ان کی طرف سے ہے۔ روس میں بھی جو بڑے حملے پچھلے سال 2 سال میں ہوئے، ان کا بھی جو تانے بانے ہیں وہ آئی ایس کے پی کے ساتھ، جو داعش کا یہاں پہ خراسان چیپٹر ہے، اس کے ساتھ جوڑا گیا، اور وہ داعش کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ اٹ آپریٹس آؤٹ آف افغانستان کے، یہاں پہ افغانستان میں ان کو کافی حد تک ایک اسپیس ہے جہاں سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو روس کا شاید ایک مقصد یہ ہوگا کہ افغان طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کر کے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کوآپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے، تاکہ اس طرح کے جو دہشت گردانہ جو واقعات ہیں، جو ملیٹنسی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنائی جائے۔ ظاہر ہے جب آپ اس کے ساتھ تعلق بہتر کریں گے تو تبھی آپ یہاں پہ کر پائیں گے، آپ اپنے ایڈوائزرز بیچ پائیں گے، آپ اپنے لوگ بیچ پائیں گے کہ وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس یا کاؤنٹر ٹیررزم ان کے ساتھ مل کر سکیں۔ تو ایک تو وہ میرے خیال میں سیکیورٹی منظرنامہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک تو وہ والا ہو جائے گا۔ دوسرا، افغانستان ہمیشہ سے روس کے لیے اہم رہا ہے، سینٹرل ایشیا میں روس کا بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو یہ جو بھی آگے، میں تو اس کو ایک خوش آئند انداز میں اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم سی پیک کو، بی آر آئی کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں ٹورڈ سینٹرل ایشیا، تو پھر ظاہر اس میں روس کی گڈ ول ہونی چاہیے، افغانستان میں امن ہونا چاہیے اس کے لیے، تو وہ دونوں چیزیں اس بات سے بہرحال جڑی ہوئی ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ابھی روس کا یہ قدم سامنے آ گیا، اور جیسے کہ اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز کی امید کی جا رہی ہے، لیکن اس قدم کے بعد دیگر ممالک بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بڑھیں گے عامر صاحب؟ اس میں جی، ایک تو ویسٹرن ممالک میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت طالبان کے حوالے سے 2 طرح کا ہے۔ ایک تو آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ خواتین کی ایجوکیشن اور اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ریاستیں ہیں ان کے اوپر اپنا ڈومیسٹک بہت پریشر ہے اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے، تو اس لیے مجھے نہیں ایجوکیشن پہ، لگتا کہ بزنس پہ بہت ساری ایسی پلاننگز تھی۔ جی بالکل جی، تو وہ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امیڈیٹلی اس حوالے سے کوئی باقاعدہ ریکگنیشن کا اسٹیپ اٹھائیں گے، لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو تو ناروے نے پچھلے دنوں سفیر قبول کیا افغانستان کا، برطانیہ نے باقاعدہ ایلچی مقرر کیا ہوا ہے جو کہ افغان حکام سے رابطے میں رہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ امریکیوں کے بھی رابطے طالبان کے ساتھ ہوں گے، تو وہ چیزیں اس طرح سے رہیں گی، لیکن فارمل ریکگنیشن جو ہے، باقاعدہ ریکگنیشن کے لیے ابھی وہاں پہ شاید پبلک اوپینین اس وقت تک تیار نہیں ہوگا جب تک خواتین کے حوالے سے خصوصاً اور دیگر پابندیوں کے حوالے سے کوئی اسٹیپ نہیں لیے جاتے، اور یہ ایک شو نہیں ہوتا افغانستان کی طرف سے کہ وہ فار ایگزامپل جو القاعدہ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا، کیونکہ ایمن ظواہری 1.5-2 سال پہلے ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہوئے تھے کابل کے اندر ہی، تو ان کے حوالے سے امریکہ کا یہ خیال ہے کہ القاعدہ کے ساتھ تعلقات طالبان نے اس طرح سے ختم نہیں کیا۔ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بہرحال یہ بات ایک ہے۔ پاکستان ٹی ٹی پی کے حوالے سے بعض اوقات اپنے خدشات اٹھاتا ہے، تو دوسرے ممالک کے راستے میں ابھی کچھ چیزیں حائل ہیں۔ روس شاید اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ روس کا خیال یہ ہے کہ داعش اس کے لیے خطرہ ہے، اور داعش جو ہے وہ تو طالبان بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ایک کامنلٹی آف انٹرسٹ آپ کو بہرحال دونوں طرف نظر آتا ہے، تو باقی ممالک تھوڑا سا وقت لیں گے میرے خیال میں یہ فیصلہ کرنے میں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے اس فیصلے میں کیا مواقع ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی پازیٹیو انڈیکیشن جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں اس میں؟ جی، پازیٹیو تو وہی جیسے میں نے کہا کہ ایس سی او میں پاکستان بھی ہے، روس بھی ہے، چین بھی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک اپنا فرنٹ گروپ بھی بنایا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، تو مواقع تو یہی ہیں کہ جو ریجنل انٹیگریشن ہے اس خطے میں، ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا کہ تمام ریجن ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو اور تجارت یہاں پہ ہو۔ انرجی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، تیل کا روس ظاہر ہے بہت بڑا مرکز ہے، پھر سینٹرل ایشیا ہے، اس میں تجارت کے مواقع ہیں، منرل ریسورسز ہیں، چین ہے، ہندوستان ہے، آپ ان تمام چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تو یہ میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے بہرحال پاکستان پہ بھی پریشر رہے گا، اور دوسرے اس خطے میں ممالک کے پاکستان اس چیز کو ریپلیکیٹ کرے اور اسی طرح کا ایک اٹھائے۔ بالکل ٹھیک ہے عامر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ جی۔ اور جناب، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود تھے جنہوں نے کچھ باتوں پر یہ روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ وسطی ایشیا میں یا جنوبی ایشیا میں اسپیشلی یا پاکستان کے لیے
ہم اگر بات کرتے ہیں تو کیا ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ فیصلہ کرنا کہ جو روس نے ابھی کیا اسپیشلی، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے فیوچر میں کوئی بھی ایسے معاملات یا کوئی بھی ایسی جو ایک ہو سکتا ہے کہ خطرات یا خطرات تو نہیں کہہ سکتے بٹ ایک پازیٹیو انڈیکیشنس کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک استحکام لانے کی کوشش ہے، سیکیورٹی کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی تھی ابھی کہ چونکہ افغانستان بھی فل آف ریسورسز ہے، ٹھیک ہے، فل آف وہاں پہ اپرچونیٹیز ہے. تو اگر وہاں کے سسٹم میں بھی آپ دیکھیں تو مطلب لوگ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں پر منرلز ہیں یا وہاں پر ایسے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں کہ جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو خیر اینی ہاؤ اس پر تو وقت ہی آگے بتائے گا کہ آگے سسٹم جو ہے وہ کیا بنتا ہے. لیکن دوسرے مہمان جو ہیں ان کو بھی میں اس وقت کال پہ لوں گی اور ان سے بھی اس حوالے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ روس اور افغان حکومت کا جو ایک پلاننگ جو ہے وہ اس وقت بنی ہے یا جو ان کی ایکسیپٹنس بنی ہے، اس کی وجہ سے باقی آگے جو ہے وہ کیا بہتری آتی ہے، یا کس طریقے سے اس اسٹریٹجک پلاننگ کے پیچھے کیا ایسا پلان ہو سکتا ہے، یا کیا ایسے ان کے کچھ مفادات ہو سکتے ہیں، یا کیسے موقف ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں اپنا کچھ عمل دخل دکھانے کی کوشش کریں. اور جو ایک امن کی بات، فرسٹ آف آل جو ایک مین ہمارا ایک جو کہنا چاہیے ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ جتنے اگر دہشت گرد جو گروپس ہیں اسپیشلی، اگر اس چیز کی وجہ سے امن جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس چیز کو ہم ایک طریقے سے پازیٹیولی اگر ہم دیکھ پاتے ہیں تو ظاہری باتیں چیزوں کا ایلیمینیٹ بہت جلدی کیا جا سکتا ہے، بہت جلدی راہ راست پہ چیزوں کو لا کر اور اس کو بالکل بیلنس کیا جا سکتا ہے تاکہ ٹیررزم بھی نہ ہو، اور مطلب ٹیررزم کا جو ایک ریشو ہے وہ بھی نہ بڑھے، اور ساتھ ساتھ جب اس طریقے کے جو ایک پراپر فیصلے ہیں وہ بھی سامنے نظر آئیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ اوکے جی ڈاکٹر فخر الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابقہ ڈائریکٹر پاکستان اسٹڈیز سینٹر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے کہ اس وقت جو روس اور افغان حکومت کی ایکسیپٹنس ہے اور خطے پر اس کے جو اثرات ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی خبر ہے جی کہ روس جیسی عالمی طاقت نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ تھا اس نے پوری دنیا پہ اپنا منفی اثر ڈالا تھا. تو دو طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کسی حکومت سے اختلاف ہے یا آپ اس حکومت کی کسی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو اس کے لیے عالمی سطح پہ فوراً موجود ہیں، جی وہاں پہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے. لیکن یہ کرنا کہ جی اس حکومت کی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو میرے خیال سے کہ یہ عالمی امن کے لیے مناسب بات نہیں ہے. اس لیے روس نے جو تسلیم کر لیا اس حکومت کو، اب مجھے یقین ہے کہ پیپل ول فالو دا سوٹ، باقی جو اسٹیٹس ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ پاکستان نے، چائنا نے اور یو اے ای نے تو بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنا ایمبیسڈر وہاں پہ بھیجیں گے فل فلیج. تو یہ بھی ریکگنیشن کی طرف ایک قدم ہے. میرا خیال ہے ایک حکومت ہے جو کہ 4 سال سے وہاں پہ ہے، جس کا ایک اور بہت بڑی طاقت امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد اسی امریکہ کی طرف سے معاہدے کے مطابق ان کو مدد بھی مل رہی ہے، عالمی اداروں کے بھی دفاتر ہیں. جی تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو تسلیم کیا جائے، یہ مسئلہ بس حل کیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ ایک ریکگنائز اسٹیٹ کے طور پہ میرے خیال سے کہ اس کے رویے میں مثبت تبدیلی آئے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ریجن پر بھی بلکہ پوری دنیا پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے آپ کی نظر میں، اگر یہ فیصلہ افغانستان میں استحکام لا سکتا ہے یا پھر مزید پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، استحکام لانے کے لیے تو صرف یہ ایک فیصلہ کافی نہیں ہے. جی اس کے لیے انٹرنلی بھی ان کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ریجن کے جو پاورز ہیں ان کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، اور پھر پوری دنیا کو. تو استحکام کے تو ایک لحاظ سے ایک کثیر الجہتی یا ملٹی ڈائمینشنل ایک فینومینا ہے، اس کے لیے تو اور بھی کام کرنے پڑیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا منفی اثر کوئی نہیں پڑے گا. اچھا افغانستان میں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اقتصادی بحالی کے جو امکانات ہیں، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کیا اس فیصلے کے بعد مزید روشن ہو سکتے ہیں؟
میرے خیال سے یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس کا جواب میں نہیں دوں گا، کیونکہ افغانستان کے جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ صرف روس سے نہیں ہے، اور نہ روس اتنا قریب ہے ان کے کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے سے بہت بڑا کوئی فرق پڑے گا، بہت بڑا کوئی چینج آ جائے گا. جی کوئی بائی لیٹرلی تو مثبت چینج آ جائے گا دونوں کے درمیان، ہو سکتا ہے کسی لیول پہ تجارت ہو، لیکن اس کا بہت بڑا اثر نہیں ہوگا، بلکہ میرا خیال ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یا ڈونر ایجنسیز ہیں جن کا تعلق ویسٹ سے یا امریکہ سے ہیں، تو وہ تو ان پہ تو شاید اس کا نیگیٹو اثر ہوگا، اور وہ شاید موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا معاندانہ رویہ اختیار کرے. تو میں نہیں سمجھتا کہ روس کے ساتھ اس تعلقات کے نتیجے میں ان کی اکانومی پہ کوئی بڑا مثبت اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. افغانستان میں سر جیسے کہ بہت سارے ہماری ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ابھی میں خود بھی تذکرہ کری تھی اس بات کا کہ بہت ساری ایسی اپرچونیٹیز، بہت سارے منرل ریسورسز جو ہیں وہاں پر موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے روس جو ہے وہ کچھ اس لیول پہ بھی آ کر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر منرلز ہیں یا وہاں پہ ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے؟ ایک تو ہمارے ہاں یہ منرل کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا اب بدل چکی ہے. یہ صرف نیچرل ریسورس والی دنیا نہیں ہے، اس میں سروسز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس میں آئی ٹی ہے، اس میں ڈیفنس پروڈکشن وغیرہ ہے. تو روس بذات خود وہ ذاتی طور پہ اتنے زیادہ ریسورسز ہیں ان کے ہاں کہ ان کو شاید ہی کسی اور ملک کی ضرورت ہو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ میں افغان رشین ریلیشن میں اس کی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. اور چیزوں میں یہ تو خیر دیکھا جائے گا، پہلے دن سے تو یہ بتانا آسان نہیں ہوتا. جب یہ دونوں ممالک باہمی تعلقات کی بنیاد پہ آگے بڑھیں گے پھر دیکھا جائے گا. لیکن یہ جو منرلز ہے اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور افغانستان کے حوالے سے بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، تھینک یو ویری مچ جی. سو جناب اس وقت بات ہوئی اور اس وقت جتنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، میں نے جتنی اس وقت ڈسکشن کی اور ہمارے مہمان جتنی بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ روس 1990 کی دہائی کے بعد اب افغانستان میں براہ راست سفارتی تسلیم کرنے والا پہلا بڑا عالمی کھلاڑی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بن گیا ہے. اور کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ روس کی افغانستان میں دلچسپی یا سیکیورٹی کے معاملات یا اس کے ساتھ منشیات کی روک تھام، وسطی ایشیا میں سرحدوں کی تحفظ، اور یا پھر اس کے ساتھ ساتھ اور مزید جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی بہتری کی طرف اب ان کے حساب سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنا طالبان کے لیے بین الاقوامی قبولیت کا پہلا دروازہ کھول سکتا ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک بی ٹو وے کمیونیکیشن کے حساب سے یہ چیز بن چکی ہے. صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک بات ہے کہ ایک طرف خطے میں اگر ہم امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بہت سارے ایسے معاملات کے جن کے اوپر ہمیں کہیں پر کوئی اگر خطرہ ہے یا کوئی پرابلم ہے، کوئی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو وہ شاید مزید جہاں تک ہمارا ایک معاملہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں حل ہو سکتے، لیکن اب وہ ہوں گے. سیکنڈ جو میرا ٹاپک ہے اس کی طرف میں بڑھوں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید آگے چلتے ہیں. اوکے جی، اس وقت تھرڈ ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جیسے کہ آپ لوگوں سے میری بات ہو رہی ہے اور یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں سن FM 89.4 پہ، اور اس وقت آپ لوگ جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں. بہرحال جناب جو ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے پاکستان اور امریکہ کے جو مذاکرات، جس میں ہم تجارتی مذاکرات کے اسپیشلی جو ہے یہاں پر تذکرہ کریں گے، اور اس حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور خیر وہ تو ہمیں نظر آ ہی رہا ہے کہ کافی پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، کافی اچھا ایک جو پازیٹیو چینج ہے وہ نظر آیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ یو ایس اے کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ، اگر ہم یو ایس اے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے ان کی ڈفرینٹ جو 9-10 برانچز تھے میرے خیال پاکستان میں، یو این اوچا، یو این ایچ سی آر یا یو این ڈی پی یا یو ایس ایڈ یا اس کے ساتھ ساتھ یو این ایف پی اے، کچھ ایسی جو ہیں وہ ان کے برانچز انہوں نے کافی عرصے دراز سے پاکستان میں کام کیا. پاکستان میں ان کے اسکالرشپس کا آنا، اس کے ساتھ ساتھ مطلب پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں تعلیمی مراحل سے اگر میں بات کروں اس میں بھی کافی اچھی بہتری جو ہے وہ نظر آئی تھی. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے ہم نے دفاعی طور پر دیکھا کہ وہاں پر ایک پازیٹیو میٹنگ ہوئی اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. اوکے جی، مہمان ہیں ہمارے ساتھ جمشید صاحب موجود ہیں. تجزیہ کار، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام۔ جی جمشید صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہے آپ سے بات کر رہیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کا کامیابی سے مکمل ہونا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہاں پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ تجارتی مذاکرات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، جی اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو وفود کی سطح پر جو ٹیرف پر بات چیت تھی وہ جی بھی یہاں پر اس پر بھی اختتامی مراحل میں بات چیت پہنچ چکی ہے۔ جی اس پر جو یہاں پر ہماری ابھی تک جو کچھ لوگوں سے اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو امریکہ میں موجود پاکستانی وفد ہے اور پاکستان تجارتی حکام کے درمیان جو مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں جو تجارتی ٹیرف ہے اس حوالے سے مزید پیش رفت جو ہے وہ متوقع ہے، کیونکہ یہاں پر صدر ٹرمپ کی جانب سے جو یہاں پر ایک وسیع تجارتی فریم ورک پر جو کہا گیا تھا کہ یہاں پر معاہدے کیے جا رہے ہیں، تو اس میں پاکستان بھی شامل تھا، اور اس میں یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے جو پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کیا گیا تھا، جو عارضی طور پر 90 دن کے لیے جو تھا اس کو معطل کیا گیا تھا، اب پاکستانی وفد جو ہے اس ٹیرف پر مذاکرات مکمل کر چکا ہے، اور مستقل ریلیف کے جو امکانات ہیں وہ انتہائی روشن ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر پاکستان نے امریکہ سے خام تیل خریدنے کا بھی فیصلہ کیا، اور امریکہ سے خام تیل کی خریداری کے امکانات جو ہے وہ روشن بھی ہے، اور جیسے ہی تجارتی معاہدہ جو ہے وہ ختمی شکل اختیار کرے گا، پاکستان اس پر عمل درآمد بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں پر کچھ دوست ہیں ان کا یہ بھی کہنا کہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ آئل مارکیٹ جو امریکہ کی نمایاں خام تیل کی مارکیٹ ہے، وہ جو ہے اس سے جو ہے یہاں پر مختلف سے $3 سے $4 فی بیرل سستی جو ہے یہاں پر جو ہے آئل جو ہے مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ خریدنے کے لیے بھی امکانات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ اس پہ ٹیرف کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں میں بھی ریلیف پاکستان کو دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جمشید صاحب، سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ مذاکرات محض علامتی ہو سکتے ہیں یا نتائج واقعی پاکستان کی معیشت پر اثر ڈالیں گے؟ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کی معاشی یا دفاعی جو اہمیت ہے وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے، کوئی بھی بیلٹ جو ہے، چائنیز بیلٹ ہو، رشین بیلٹ ہو، امریکن بیلٹ ہو، وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور حالیہ دنوں میں جس طریقے سے یہاں پہ پاک بھارت جنگ کے بعد کی جو صورتحال واضح طور پر سامنے آئی کہ پاکستان کس طریقے سے یہاں پر ٹیکنالوجی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں ترقی کر رہا ہے اور ترقی کر چکا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر یورپین مارکیٹ جو تھی، امریکن مارکیٹ، ویپن کی جو مارکیٹ ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی ان کی۔ تو اس وجہ سے یہ کافی سارے فیکٹرز ہیں جس میں ایک پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی جو معاشی سرگرمیاں ہیں، جو مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جس کے مثبت اثرات جو ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی پہ مرتب ہو رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے انٹرنیشنل جو یہاں پر عالمی برادری ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، اور پاکستان کو خصوصی اہمیت، کیونکہ یہ ایک تجارتی راہداری بھی ہے، سیاسی طور پر بھی اس کی اہمیت ہے اور دفاعی طور پر بھی۔ ٹھیک ہے جمشید صاحب، تجارتی مذاکرات کی بات ہو یا تجارت کی بات ہو اور ایس ایم ایز کی بات نہ ہو، ڈیفینیٹلی یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، تو جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، اس حساب سے ان مذاکرات کے ساتھ پاکستان کے چھوٹے یا درمیانے درجے کے جو کاروبار ہیں، تو وہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے اس فیصلے سے؟ یہاں پہ جو کچھ ہمارے پاس جو ڈیٹیل آ چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ تجارت میں تقریباً $3 ارب کا تجارتی منافع جو ہے وہ یہاں پر 2024 میں جو مالی سال تھا اس میں حاصل کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہاں پر اگر بات کی جائے ٹیرف کے حوالے سے کہ اگر 29% جو ٹیرف ہے اس کو کم یا ختم کر دیا جاتا ہے تو اس کی امپورٹ پر اور ایکسپورٹ ہماری جو پالیسی ہے اس پر انتہائی مثبت اثرات ہوں گے، یہاں پر فیکٹریاں چلنی شروع ہو جائیں، خاص کر ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو ایک نئی جو کہتے ہیں نا کہ آکسیجن مل جائے گی اور اس کو چلنے میں مدد ملے گی۔ جی ٹھیک ہے جمشید صاحب، جیسے کہ ابھی جو حالیہ میں ہم نے حالیہ ایک جو تجارتی مذاکرات ہیں اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان مذاکرات سے جو اسپیشلی اور تو معاملات ہیں وہ تو خیر کافی ہمارے بہتر ہو جائیں گے، ہونے کے چانسز بھی ہیں، لیکن اس سے جو ہماری برآمدات ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنا اس پہ اثر پڑے گا؟ جی بالکل، برآمدات کے حوالے سے جو ہے ہمارے چونکہ ٹارگیٹڈ وہ ہے جس میں ایگریکلچر بھی ہے، ٹیکسٹائل کو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے ٹیکسٹائل کے حوالے سے کافی اچھی پروڈکٹس بھی باہر جاتی ہیں، جی آئی ٹی ہے، زراعت ہے، ہمارا
کیونکہ ایک کچھ نئی مارکیٹس جو ہے وہ جس طرح آپ نے آئی ٹی کا ذکر کیا تو آئی ٹی کی مارکیٹ جو ہے وہ ایک نئی مارکیٹ ہے, اور اس حوالے سے جو یہاں پر جس طرح کہا جاتا تھا کہ یہاں پر بھارت کی اس پر اجارہ دری ہے, تو آہستہ آہستہ یہاں پر آئی ٹی سے جو انٹرنیشنل مختلف ادارے ہیں ان کی نظر میں پاکستان کے پروڈکٹس کے حوالے سے, ان کے معیار کے حوالے سے, بلکہ میں رابعہ آپ کو ایک اور چیز کا ذکر کروں کہ اس وقت پاکستان میں گیمنگ کے حوالے سے جو مختلف گیمز ہم کھیلتے ہیں مختلف موبائل فون پہ, اس کی تیاری بھی پاکستان میں شروع ہو چکی ہے. یہاں پر مختلف قسم کے آئی ٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور وہ مختلف گیمز جو ہیں وہ بنا کے انٹرنیشنل اس کو بیچے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ پھر ان کے ایپس بنا کے یہاں پر ان کو جو ہے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے, اور اس سے لاکھوں کے مطلب ڈالر جو ہے اس کا ذرائع مبادلہ پاکستان میں آ رہا ہے. تو یہ نئی چیزیں ہیں, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی کام ہے, اور آئی ٹی کے حوالے سے صرف آئی ٹی کا جو ہے یہاں پر جو پہلے کہا جاتا تھا کہ صرف سافٹ ویئر ہاؤسز ہے, یہ ایک جو ہے مکمل طور پر پاکستان میں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے کافی مثبت قسم کی پیش رفت ہو چکی ہے. یونیورسٹیز میں بھی پروگرام شروع ہوئے, اور یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ریسرچ کی فیلڈ تھی اس میں بھی کافی کامیابیاں ملی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر مذاکرات کا معاملہ ہے اور تجارت کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہم سیاسی تعلقات پہ بھی اگر تھوڑا اثر مطلب بات کر لیں تو کیا اثر پڑے گا جمشید صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیں, پاکستان کی ایک جو چیز ہے کہ پاکستان کا جو پالیسی جو اوور آل پالیسی وہ جارحانہ نہیں ہے, دوستی پسندانہ نہیں ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ جیو اور جینے دو, لیکن اگر وہ کوئی بھی اس کی سلامتی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے گا تو اس کو جواب بھی دیا جائے گا جس طرح بھی بھارت نے دیکھا. اور پاکستان اپنے خطے میں اور اس خطے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل نہ صرف کوشش کرتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر سے بہترین ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمیں جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی کافی ساری وجوہات ہیں, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات پہ یا بھارت کے ساتھ دہشت گردی کے معاملات پہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اگر یہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان کو اس سے ایک تجارتی فائدہ بھی ہوگا, ان کی بارڈرز پہ بھی جو ٹینشن ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے, اور کافی سارے لانگ رن میں اس کے جو ہے وہ اثرات ہوں گے دونوں طرف کے ممالک پر. لیکن اس وقت جو پاکستان جو ہے مختلف قسم کے سازشوں کا ایک قسم کا شکار ہے, وہ ٹارگٹ ہے. یہاں پر ان کی جو قومی سلامتی ہے, جو اندرونی طور پر جو معاملات ہیں ان کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کی جاتی ہے. تو امریکہ کے ساتھ اگر تعلقات کی بات کی جائے تو جس طریقے سے پاک بھارت جنگ میں امریکہ جس طرح بھارت چاہتا تھا کہ اس کا جھکاؤ جو ہے مکمل طور پر امریکہ کا بھارت کی طرف, تو وہ اس کو ناکامی حاصل ہوئی. اس طریقے سے یورپین یونین کی بات کی جائے, مختلف ممالک کی جائے, افریقہ کی آج جو اپڈیٹ آئی ہے کہ یہاں جس طرح نریندر مودی کو جو ہے یہاں پر کافی جو اس طرح رسپانس نہیں دیا جا رہا جس طرح وہ توقع کر رہے تھے یا ان کی سفارتکار توقع کر رہے تھے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہماری سفارتکاری, ہمارے ویژن, ہماری بات, ہمارے اس کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس کو مانا بھی گیا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس طرح کی بڑی کامیابی جو ہے سفارتی کامیابیاں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جڑی ہوتی ہیں آپ کی یہاں پر قومی سلامتی سے بھی جڑی ہوتی ہیں, آپ کی معیشت کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے, اور یہ ایک لوپ میں جو ہے اس کے اثرات جو ہے وہ نمودار بھی ہوتے ہیں اور اس کے اثرات پھر ظاہر بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جمشید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو مطلب مزید ابھی تو خیر کرنٹ سچویشن ماشاءاللہ ساری ایک لائن اپ ہو چکی ہیں چیزیں, اور ابھی بہتری کی طرف پاکستان بھی ہے, یا مطلب مختلف ہم اس اپنے خطے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں, لیکن امریکہ کی طرف سے ان مذاکرات کے بعد کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے پروجیکٹس متوقع ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں مزید جو ہے وہ بہتری, یعنی کہ ہماری معیشت کی بات کریں یا ہماری اگر آپ انڈسٹریز وغیرہ کے حوالے سے بات کریں تو بہتری آنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں, یہاں پر اگر ہم بات کریں گے امریکنز کی, تو امریکن ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کے دوست ممالک ہوتے ہیں ان کو کیش میں یعنی کہ مختلف ایڈ کی صورت میں مختلف اس میں وہ مدد کرتے ہیں, جبکہ چائنیز جو ہیں وہ آپ کو ٹیکنالوجی میں مدد کرتے ہیں, آپ کی ٹیکنالوجی کو وہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کی ٹیکنالوجی کو, آپ کی انڈسٹری کو وہ بہتر بناتے ہیں. اس طرح رشین بھی جو ہے وہ موسٹلی ان کا جو ہے یہاں پر فوکس جو ہوتا ہے وہ انڈسٹری پہ ہوتا ہے. آپ کو
यहाँ पर बात अगर आप जिस तरह आप कर रहे हैं तो इसके ज्यादातर असरात ये है कि जिस तरह USAID के जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट थे, एग्रीकल्चर के हवाले से, जी जी वाटर के हवाले से, जी इन्वायरमेंट के हवाले से और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो यहाँ पर पाकिस्तान पे असरात मुरतब हो रहे हैं, पानी के बड़े जो यहाँ पर इश्यूज मसाइल हैं उनके हवाले से था जी। उस हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे यहाँ पर जो फंड्स जो थे वो बंद हो चुके हैं या वो खत्म हो चुके हैं, तो एक और उम्मीद आप कह सकती हैं कि यहाँ पर उस पर दोबारा काम शुरू जी हो जमशेद सकता साहब, है। क्योंकि मेरा सवाल असल में पूछने का मकसद यही था कि अभी रिसेंटली हाल ही जो में कुछ अरसा पहले जो ये फैसले हुए थे जिसमें तमाम प्रोजेक्ट्स क्लोज कर दिए गए थे, इससे काफ़ी असर पड़ा था। बिल्कुल, यहाँ पर एक अगर आप देखें कि ना सिर्फ उसमें एक हमारे अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हुई थी काम कर बिल्कुल रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट तो, और बड़ी अच्छी मतलब वो सैलरी पे काम कर रहे थे जी। और रिसर्च बेस्ड काम कर रहे थे और उसके रिसर्च के साथ यहाँ पर फील्ड में भी काम कर रहे थे और मुख्तलिफ जो इनकी एक्सपर्टी थी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को वो अपनी एक्सपर्टी भी उनके साथ शेयर करते थे। तो ये ओवरऑल एक जो है यहाँ पर जो है वो चल रहा था USAID के हवाले से जी मुख्तलिफ, जिसमें एजुकेशन भी था, हेल्थ भी था, उसमें इन्वायरमेंट के बड़े काफी अच्छे प्रोजेक्ट थे, एग्रीकल्चर के हवाले से प्रोजेक्ट थे। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर यहाँ पर उनकी पॉलिसी में चेंज आता है तो यहाँ पर जिस तरह हम लोग हैं या हमारे जैसे दीगर ममालिक हैं तो वो अमेरिकन के इस मदद से वो जो है यहाँ पर उनसे हेल्प उठा सकते हैं। अच्छा, इन मामलात में जमशेद साहब पाकिस्तान GSP जैसे प्रोग्राम्स की बहाली पर भी जोर दे रहा है, क्या अमेरिका इस पर आमादा नजर आता है? देखिए, अमेरिकन वन गो में तो सब कुछ जो है शायद वो ना कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उनको पाकिस्तान की जिस तरह पहले एक सिफारतकारी हमारी हुई, जिस तरह फील्ड मार्शल जनरल असम मुनीर का यहाँ पर दौरा हुआ और कामयाब तरीन दौरा हुआ और उसके बाद के जो असरात थे जिस तरह वफूद की शक्ल में यहाँ पर हुए, और यहाँ पर जो अमेरिकन मुख्तलिफ जो वजारत खारजा के जो मार्क पोम्पियो है उनकी यहाँ पर बातचीत हुई यहाँ पे वजीर आजम के साथ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीजें सामने आती जा रही हैं वन गो में, क्योंकि हम तो किसी मुज़ाकरात की टेबल पे तो नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी एक जो बर्फ थी हमारे दोनों ममालिक के दरमियान, एक जो खलीज थी वो एक खलीज भी कम हो रही है, जो बर्फ थी वो बर्फ भी पिघल रही है और उसके बाद मामलात सिफारती से माशी मामलात की तरफ आ रहे हैं, असिस्टेंट्स की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ताउन की तरफ, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। जी, इन लास्ट जमशेद साहब इस बात पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा कि मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं कि FTA जो एक एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या वो भी मुतवक्की है? देखिए, अब इसमें अमेरिकन जो है या ट्रम्प हुकूमत जो है इसको अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने के लिए और अमेरिका का हाथ ऊपर रखने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह के फैसले किए हैं कि जो ममालिक हैं वो उनके काबू में रहें। तो जाहिर है अब उन्होंने इंतहाई सोच समझ के यहाँ पर अगर वो टेरिफ वो उन्होंने डबल ट्रिपल किए चाइना के ऊपर, रशियन बेल्ट के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के साथ जो है, और साथ साथ में वो क्लेम भी कर रहे हैं कि दुनिया में जो है वो जंगें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातों का निचोड़ ये है कि अभी भी अमेरिका जो है अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है। इसी तरह जो मैं एक और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता लेकिन वो अपना हाथ ऊपर रखना चाहती है और उसी हवाले से स्टेप बाय स्टेप वो तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात, चाहे वो सिफारती हो चाहे माशी हो, वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो लाएंगे और उसके बाद फिर आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि किस तरीके से वो इस माशी कुव्वत को वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक है जमशेद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। राइट जनाब, इस वक्त हमारे मेहमान जिन्होंने मेरे मौज़ूआत के हवाले से बात भी की और काफ़ी डिटेल भी शेयर की, और ज़ाहिर सी बात है कि जब तज्ज़िये होते हैं तो तफसीलात इसी तरीके से शेयर होती हैं कि किस तरीके से जो अब ख़त्ते में हम बात करते हैं, मल्टीपल चीज़ों की बात हो रही है, मल्टीपल रिसोर्स की बात हो रही है, उन्हीं रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की बात आती है, या इसके साथ साथ जो है यहाँ पर अमन की बात आती है, या इसी तरीके से सबसे बड़ा एक जो चेंज जो कि हम अमेरिकन बेस्ड हम कह सकते हैं कि USA की तरफ से अब जो चीज़ें हमारे लिए ट्रम्प की तरफ से आ रही हैं, तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन जज इट कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी और बेहतरी की तरफ हम इस चीज़ को जो है वो ले जा सकते हैं। बहरहाल जनाब, तो यहाँ पर जो एक सिस्टम है वो यही है कि अगर हम इन मामलात को देखते हैं
تو جو چیزیں ہیں وہ اور مزید بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن میں اپنا تھوڑا سا جو اس کے اوپر فائنڈنگز ہیں وہ لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ پاکستان اور امریکہ کے تجارتی مذاکرات اگر درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے یہ ایک بہت خوش آئند جو ہے وہ بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت میں ایک نیا دروازہ کھل جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اندرونی سطح پر اپنی پیداوار, برآمدی صلاحیت اور کاروباری شفافیت کو بہتر بنائے گا انشاءاللہ. یعنی کہ یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر ہم نے بنانا ہے, اور جب ہم خود بھی ان کے لیے مکمل جو ہے وہ تیاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور چیزوں کو بہتری کے ساتھ لے کر چلیں گے. اور لاسٹ میں کوشش میری یہ بھی ہے جناب کہ میرے پاس ایک موضوع جو ہے وہ اور بھی ہے کہ جہاں پر ہم اپنی جو ہے قومی سلامتی کی بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا موضوع ہے جس میں میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور ڈاکٹر صاحب اس وقت اچھا ہمارے ساتھ اوکے مہمان جو ہے وہ موجود ہیں. جی, بریگیڈیئر سید نذیر محمد صاحب ہیں, دفاعی تجزیہ کار. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر, ابھی آج آپ سے جو ہے وہ موضوع کے حوالے سے یہی بات کریں گی کہ جو اس وقت بھارت کا جو ایک حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ جو ہے وہ ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. ہم جب بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی اور اس کے علاوہ جو پراکسیز وہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اجیت ڈول کا جو ڈاکٹرن ہے جی کہ اور اس میں جو پراکسیز ہے ان کو پیسے دے کر اس کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنا, اور پھر را کی جو اسٹریٹجی ہے جی جی کینیڈا میں کوئی اس کے خلاف بات کرے یا امریکہ میں بات کرے یا آسٹریلیا میں کرے یا جرمن میں کرے, ان کے خلاف وہاں پر ہائیڈ اساسن کو لے کر ان کو مارنا. اسی طریقے سے پاکستان کو بلوچستان کے راستے سے وہ جس کو بھی استعمال کرتے ہیں لینڈ کو, اور وہاں پر کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کو بھیجنا اور جی ان کے ذریعے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا, تو یہ سارے ایک ثبوت تو موجود ہے, ایک لنک موجود ہے, ایک سیریز ہے. لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا یہ کیوں کر رہا ہے, جی اس لیے کہ انہوں نے آپ دیکھ لیے کہ وہاں پر ایک ٹیررسٹ ہوا پہلگام میں, اور وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, کیونکہ ابھی تک اس کے کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے. کوئی جو اس کا فرا ہے پاکستان سے کسی اور سے نہیں ملتا, اور دنیا نے اس نیریٹو کو جو انہوں نے بنایا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور پاکستان نے جو اس کے ثبوت مانگے یا جوائنٹ انکوائری کی بات کی یا تیسرے ملکی کی, اس کو بھی قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد جو آپریشن سندور ہوا, ایک مطلب ہے کہ کائنیٹک آپریشن جو انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کیا, جی اور وہ 4 دن تک جا رہے, اور اس میں جو ان کو شکست ہو گئی, اور تو ظاہر ہے کہ وہ شکست کو پہلے سے جو انہوں نے جو منصوبے بنا رکھے تھے, ان منصوبوں میں سے ایک یہ تھا کہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ کائنیٹک ہے لیکن انڈائریکٹ ہے, اور دوسرا ایک ڈائریکٹ ہے جو کائنیٹک ہے. تو ڈائریکٹ کائنیٹک میں تو انڈیا سامنے آ گیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی, لیکن جب انڈائریکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پھر دوسرے کی زمین استعمال کر کے پاکستان کے خلاف اس قسم کے جتوں کو, جس میں بی لے ہے یا مجید بریگیڈ ہے, اس کے علاوہ ٹی ٹی پی ہے, آر ہے, یا اس کے علاوہ گل بہادر گروپ ہے, یا ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, جس طریقے سے پہلے بھی افغانستان میں جو ان کے کونسلیٹ تھے ان کا کام یہی تھا کہ پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو استعمال کیا جائے. اب وہاں پر جو انہوں نے پرانے جو ان کے رشتے ہیں, پرانے جو ان کی انٹیلیجنس ہے, پرانے جو ان کے سہولت کار ہے, ان کو فنڈنگ کرتے اور اس کے ذریعے وہ سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے چابہار پورٹ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ان کو دیا گیا تھا اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ تھی, تو اس میں اپنے ایجنٹس کو انہوں نے داخل کرنے شروع کیے تھے, جس میں کلبھوشن یادیو ایک ہے, اور وہ بلوچستان میں بھی لے اور یہ باقی جو تنظیمیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ انڈائریکٹ ایک کائنیٹک وار وہ لڑ رہے ہیں, لیکن پاکستان الحمدللہ جس طریقے سے ڈائریکٹ کائنیٹک وار میں ان کو شکست ہوئی, اس محاذ میں بھی ان کو شکست ہو جائے گی. کیونکہ بات یہ کہ اب دنیا پر اور خصوصی طور پر ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں اس پر یہ بات کھل کر سامنے آ گئی, خصوصی طور پر ایران کو. ایران کو پتہ چل گیا کہ جہاں تک موساد کا اور را کا آپس میں تعلق ہے, اور وہ جس طریقے سے کولیبوریٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو جال بنے تھے وہاں پر موساد نے ہیومن انٹیلیجنس کے, سیبوٹیئرز کے, اور اس کے علاوہ جو اساسنز تھے, کلرز تھے,
और उनके अलावा पूरी इंडस्ट्रीज वहाँ पर बना रखी थी। इसी तरीके से ईरान को पता चल गया कि इसमें जो दो ताकतें हैं या दो जो मुल्क हैं उनके खिलाफ जो एक दोस्त के लिबादे में और दूसरा दुश्मन के लिबादे में, लेकिन असल में दोनों का एक ही मकसद है कि ईरान डिस्टेबलाइज किया जाए और उसके जरिए से उसके सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये चीज सामने आ चुकी है। दूसरी बात यह आ जाती है कि जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान में जो चाइना का रोल है, और चाइना ने फिर तीनों मुल्कों का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना था, वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई, बातचीत हुई, उसके नतीजे में अफगानिस्तान के इंटरिम गवर्नमेंट ने ये मान ली कि वहाँ उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और फिर उन्होंने इसको अनाउंस भी कर दिया कि न ये जिहाद है और न हमने अपने लोगों को इसकी इजाजत देते हैं। और तीसरी बात ये कि जो बॉर्डर कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको इसमें लाया जाएगा। तो ये जो अभी मतलब है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और दूसरा ईरान को जो रियलाइजेशन हो चुका है स्पेशली इंडिया और रा के बारे में, तो मेरा कहना है कि इस महाज पर भी इंडिया को शिकस्त हो जाएगी, इसलिए कि अभी हमारे पड़ोसियों को पता चल गया कि इंडिया कौन सा गेम इस इलाके में इजराइल के लिए खेल रहा है और अपने अखंड भारत के लिए। क्योंकि दो नजरिए हैं, एक नजरिया ये कि अखंड भारत हो जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और इसके अलावा अफगानिस्तान तक उसमें शामिल है, बांग्लादेश वगैरह। इसी तरीके से ग्रेटर इजराइल में भी यानी कि उसमें शाम है, इराक है, सऊदी अरब का कुछ टर्की का हिस्सा है और मिस्र वगैरह, ये सारे शामिल। तो दोनों के एक ही वो जो अखंड भारत है, दूसरा ग्रेटर इजराइल है, तो दोनों के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है और उस एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी करते हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं, सहूलतकारी भी करते हैं और एक दूसरे के वेपन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जो ऑपरेट कर रहे थे उसको इजराइल, उन्होंने जो ड्रोन इस्तेमाल किए, इजरायली ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये सारी चीजें अब तो खुलकर सामने आ गई है। अब तो किसी मुल्क को इसमें डाउट नहीं है और न पाकिस्तान को इसमें डाउट है। और यही एक रियलाइजेशन है जो कि हमारे बॉर्डर पर हमसाया ममालिक के उनको भी ये हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जहाँ तक जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने कहा था कि दहशतगर्द पाकिस्तान को नहीं ले सकते जब या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दूसरी तरफ अगर 13 लाख फौज हमें इंटिमिडेट नहीं कर सकते तो ये 13 इनकी नस्लें भी कुछ नहीं कर सकेगी। और यही वो डिटर्मिनेशन है, यही वो प्राविस है और यही सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां है कि इन लोगों पर जमीन अभी तंग कर रहे हैं। और ये मजीद तंग हो जाएगी जबकि जो हमारे नेबर्स हैं वो इस चीज को जो अभी रियलाइज कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अपने जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसमें कर लेंगे। बिल्कुल सही। सर लास्ट में आपसे माशाल्लाह बहुत तफसीलन गुफ्तगू आपने इसके ऊपर की है और चूँकि टाइम की कमी भी है यहाँ पर, सिर्फ लास्ट में एक चीज़ आपसे मज़ीद इस बात पे जो है डिस्कस करना चाहूँगी कि आलमी बरादरी भारत के इस किरदार पे खामोशी इख्तियार किए हुए है, तो क्या फ्यूचर क्या देखते हैं आपके, मतलब ये जो चल रहा है इस वक्त, इसका जो खेल चल रहा है भारत का, इसके ऊपर आलमी बरादरी का क्या किरदार है? देख लो, जहाँ तक आलमी बरादरी मेरे ख्याल में वहाँ पर भी एक रियलाइजेशन एक हद तक आ चुकी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहलगाम की नैरेटिव को दुनिया ने नहीं लिया, उसको उन्होंने बाई नहीं किया, और जब बाई नहीं किया तो फिर उस पर जो बाकी ममालिक थे, दुनिया थी, वहाँ पर इंडिया आइसोलेट हो चुका डिप्लोमेटिक तौर पर। दूसरी बात है कि इंडिया एक जारिक के तौर पर दुनिया के सामने आ गया कि उसने पाकिस्तान पर एक काइनेटिक हमला किया और दोनों इतनी मुहालिक है और दुनिया के अमन के साथ वो खेल रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अब टेररिज्म जो है वो दुनिया के जिस तरीके से ग्लोबल वार ऑन टेरर था, उस वक्त जो नैरेटिव था वो अभी काफी अपनी करेंसी या अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। तो इंडिया जो ये नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है वो नैरेटिव भी काफी कमजोर हो चुका है। और तीसरी बात ये कि जहाँ तक बाकी दुनिया का ताल्लुक है तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ कैसे हैं। आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ जो वहाँ पर तकरीबन 15 साल उन्होंने जो हसीना वाजिद को, उसकी हुकूमत को, और उसके बाद जब हुकूमत का
या लोगों का सैलाब आया जी तो जी किस तरीके से मेल्ट हो गए और वहाँ पर भी उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब बांग्लादेश का मूड और इसके जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो किस तरफ है। दूसरी तरफ चाइना को देख लो कि चाइना भी यानी एक तरफ पर तो हम अमेरिका को दिखा रहे हैं कि हम बुलवर्क हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन दूसरी तरफ पर तकरीबन 99 बिलियन का मतलब जो ट्रेड है वो सिर्फ चाइना से इम्पोर्ट का है। तो आप खुद सोचिए कि कहाँ पर क्या चीज कड़ी हुई है। और तीसरी बात ये कि मगरबी ममालिक में भी आपने देखा उनका जो वक्त गया था जो तो उस वक्त को भी वो पजीराई नहीं मिली, न मीडिया से मिली और न वहाँ के डिप्लोमेट से या बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप से उनको हुए। तो ये तो मतलब बड़े ज़ुग़म में थे, बड़े किबर में थे कि हमारी जो दुनिया है हमारी सुनती है, बड़ी ताकत है, बड़ी जमहूरियत है और बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वो चीजें फ्लॉप हो गए। और आप इंडिया में देख लो जो उनके मीडिया या उनके जो बाकी एनालिस्ट है वो उनके बारे में क्या करें, अपने मुल्क को पूछते हैं कि आप लोगों की कोई चीज नहीं चल सकी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अरे जनाब जी, इस वक्त चूँकि टाइम की कमी भी है और बल्कि आलमोस्ट प्रोग्राम का जो टाइम है वो सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये था कि इस वक्त चूँकि लास्ट में हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और इसलिए कुछ मैंने खामोशी इख्तियार करके रखी ताकि उनकी जो तफसीलन गुफ्तगू है उसे प्रोग्राम में शामिल किया जाए, उसे इंटरप्ट ना किया जाए। और कुछ सवाल जो थे वो मैंने सवाल से पूछे कि भारत के ख़िलाफ़ अब जो घेरा तंग होगा वो खैर उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा और हो चुका है, इसमें ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ बाकी जितने मामलों पर बात हुई, उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू के साथ, कुछ मेरे सवालों के साथ, कुछ मेरे मेहमानों की जो उनकी तज्ज़िये थे उनके साथ मैं अपने टॉपिक को क्लियर कर पाई हूँ और एक प्रोग्राम आपके लिए बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकी हूँ। सो इंशाल्लाह ताला आपसे सेम टाइम सेम चैनल विद सेम RJ मुलाकात होगी डायलॉग में, कुछ नए मौज़ूआत, कुछ नए मेहमान, कुछ नई तफसीलात, कुछ नई तज्ज़ियात के साथ, कुछ नए सवालों के साथ और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अगर हयात आपसे होगी दोबारा मुलाकात। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। डायलॉग से अल्लाह हाफ़िज़।